मैं अगर सच बताऊँ, जो इंडियन लोग हैं ना, वो फोर साइटेड है, उनको पता उनको क्या चाहिए। और हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हम थोड़े से इम्पल्सिव हैं, थोड़े से रिएक्शनरी, थोड़े से स्टिमुलेशन ड्रिवन, थोड़े से बस कोई चीज़ आगे आगे हम खुश हो गए, कोई चीज़ नहीं आगे आई हम खुश नहीं। हमने उनके ये देखते हैं कि चल 10-15 साल में मैंने कैसे कारोबार चलाना है। बेहतरीन जो दुनिया की यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे कैम्ब्रिज की बात करें, लिकिन की बात कर लें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो वो यूके के अंदर है। तो आप मुझे बताएं कि यूके ने अपनी एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया और हमारे अंदर क्या कमियां थी कि हम पीछे रह गए। फिर हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करेंगे, पहले हम पाकिस्तान और यूके के एजुकेशन सिस्टम पे बात कर लेते हैं। जो इंडियंस मैंने देखे हैं, वो वही सीखना और उन चाहते सब की इंग्लिश भी इम्प्रूव है, और उन सब की इंग्लिश भी अगर आप देखें तो उनकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे इंग्लिश से भागा जाता हैं। बिल्कुल सही बात। उनकी जो लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड है, जो आपने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत सिमिलर है गोरों के साथ, बहुत सिमिलर है अमेरिकनों के साथ। ये भाई वो उनका टारगेट ऑडियंस है। वो उनसे आगे ज़्यादा जाना चाहते हैं। वो देखते हैं कि वो क्या चीज़ है जो इन लोगों को इतना कमाल बना रही है, इन लोगों को इतना सक्सेसफुल बना रही है। वो मार्केट रिसर्च करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने टारगेट ऑडियंस के साथ, और इस बात में वो एजुकेशन को बहुत अहमियत देते हैं। है। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जब ए लेवल से बच्चा स्टार्ट करता है एजुकेशन, तो उनका तरीकाकार क्या होता है, वो बच्चे को कैसे तैयार करते हैं एजुकेशन के लिए, या किस तरह उसको उनका पढ़ाने का तरीका कैसे है। जैसे कि अक्सर हमारे यहाँ पे देखा जाए तो बड़े सरकारी स्कूलों की मैं बात करूंगा, प्राइवेट फिर भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें, तो यहाँ पे जो है रट्टा सिस्टम चलता है, यहाँ पे बच्चे को रट्टा लगवाया जाता है। ये इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि उनका तरीकाकार क्या है। एजुकेशन यहाँ पे फ्री है नेशनल के लिए, तो वो फ्री करते हैं। पता है पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव है, इंडिया में भी बहुत एक्सपेंसिव। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, लोग जापान से आ रहे थे, क्या कहते हैं, नाइजीरिया से आ रहे थे, इंडिया से भी लोग आए हुए थे, और किसी की ये नहीं थी कि हमने यहाँ पे रह के जॉब करनी है। शायद उनके पास वो एक्सपीरियंस करना चाहते थे, मगर कोई किसी ने ये नहीं सोचा कि हमने यहाँ पे अब सेटल होना है। वो कहते नहीं भाई, हम वापस जा रहे हैं अपने मुल्क, हम यहाँ से पढ़ के अब अपने मुल्क जाके अपने मुल्क को अहमियत देंगे और वहाँ पे काम करेंगे। हम यहाँ के स्किल्स और थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल वहाँ पे जाके करेंगे। तो लोगों हाँ, तो अल्लाह माफ करे, कभी कभार मैंने ये भी सुने हुए हैं कि पाकिस्तान यहाँ पे आते हैं और इतना ये नहीं सोचते कि अगर हमने वापस जाना है या नहीं। या अस्सलाम वालेकुम, अब्बास भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं जी। जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अब्बास अब्बास भाई को हमने दोबारा फिर लिया है जी लाइन पे, तो हम इनके साथ एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन करेंगे, इंडिया, पाकिस्तान और यूके की कैसे। जैसे अब्बास भाई आप देखें कि बेहतरीन जो दुनिया की यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे कैम्ब्रिज की बात करें, लिकिन की बात कर लें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो वो यूके के अंदर है। तो आप मुझे बताएं कि यूके ने अपनी एजुकेशन सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया और हमारे अंदर क्या कमियां थी कि हम पीछे रह गए। फिर हम इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करेंगे, पहले हम पाकिस्तान और यूके के एजुकेशन सिस्टम पे बात कर लेते हैं। अगर आप देखें भाई, तो ये पूरा वेस्ट इंग्लैंड बात पे अहमियत देता है कि इंग्लिश यूके से ही स्टार्ट। अगर कोई बंदा अमेरिका जाए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो हमसे ज़्यादा समझदार है। ये बिल्कुल जैसे आपने की वजह से, की वजह से। और अगर पूरी दुनिया में देखी जाए तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत हेविली एसोसिएटेड है बंदे की एकेडमिक ब्रिलियंस के साथ, उसकी एकेडमिक प्रोग्रेशन के साथ। तो ये चीज़ें लोग बहुत अहमियत देते हैं। पाकिस्तान में भी अगर ऐसा ही है, कोई बंदा इंग्लिश बोलता है तो हम समझते हैं शायद ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो बात ये है, यहाँ पे अगर आप देखी जाए दूसरे मुल्क के लिहाज से, तो जो दूसरे मुल्क एजुकेशन या यूनिवर्सिटी में कुछ सिखाते हैं तो वो बस इंग्लिश वो भी इस्तेमाल करते हैं जब कोई टर्मिनोलॉजी या बहुत भारी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो, जो चीज़ों की वो पता होना चाहिए, तो वो इंग्लिश में कहते हैं, मगर ज़्यादा के साथ वो अपने भाषा में दूसरों को समझाते हैं। यहाँ पे ये है कि पूरा जो कहते हैं टॉपिक, पूरा मॉड्यूल पूरी इंग्लिश में सिखाया जाता है उन लोगों से, और वही लोग यहाँ पे सिखाते हैं जिनके पास PhD मिनिमम है। तो PhD मिनिमम के अलावा आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर या एज अ टीचर काम नहीं कर सकते। होता है मगर बहुत रेयर है। तो यहाँ का जो फिल्टर आउट प्रोसेस है वो बहुत रिगरस है। वो बस किसी आम बंदे को नहीं टीचिंग में जाने देते, या किसी कहते हैं जो जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो या इफेक्टिव टीचर हो, वो क्वालिफिकेशंस देखते हैं, वो रेफरेंसेस देखते हैं। तो उनके यूके के वेटिंग प्रोसेस है वो बहुत बहुत रिगरस है।
تو میں بھی جب ٹیچرس آئی پتہ نہیں 2 سال پہلے ہیں میرے پاس بس ماسٹرز تھا تو میں سوچا کہ میں یونیورسٹی میں اپلائی کروں. انہوں نے منیمم پی ایچ ڈی مجھ سے مانگی کہ پی ایچ ڈی کے بغیر وہ آپ کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. میں تو چھوڑو میں گورنمنٹ اسکول میں چلا جاتا ہوں. تو یہ بات بالکل ہے. اور سیکنڈ بات جو ایجوکیشن کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور دوسرے لوگوں سے جو یہاں کے نیشنل ہیں کہ ایجوکیشن یہاں پہ فری ہے نیشنلوں کے لیے تو وہ فری کرتے ہیں. پتہ پاکستان میں بہت ایکسپینسو ہے, انڈیا میں بھی بہت ایکسپینسو ہے. اور آپ نے بات کی, میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے بات کی کہ وہاں پہ ایکسپیرینس ہر چیز چیک کرتے ہیں پھر اس کو ایجوکیشن سسٹم یا اس کو پروفیسر یا ٹیچر ایک مطلب ہائر کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو جو بھی بندہ ہے جس نے میٹرک کیا ہے 12th کیا ہے وہ آ کے ٹیچر بن جاتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور وہی لوگ ہمارے فیوچر جنریشن کو پڑھا رہے ہیں اور وہی جنریشن ان لوگوں نے پاکستان کو لیڈ کرنا ہے. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ وہی بات ایوری تھنگ از ویری ویری ریگولس. تو یہ پروسیس پاکستان کو بھی اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہمیں پتہ ہے پاکستان میں بیکن ہاؤس ہیں, روٹس ہیں, یہ وہ وغیرہ, روٹس آئی بھی سوری, مگر یہ بس وہ ڈی ایچ اے گلبرگ بھاڑیا ڈام کے لوگ ہیں. تو ہمارا جو نیشنل سسٹم ہے نا اس کو ایک کلوزر انسپیکشن دینا چاہیے کہ ہمارے ٹیچرس فٹ فار پرپز ہیں, ہمارے ٹیچرس کیپیبل ہیں کہ یہ فیوچر پاکستان جنریشن کو پڑھا سکتے ہیں. تو یہ لوگ پاکستان کو نکال سکتے ہیں کرنٹ سچویشن سے. تو ہاں یہ بات ہے کہ پوری دنیا اب دیکھو جاپان سے, جب میں یونیورسٹی میں پڑھا تھا لوگ جاپان سے آ رہے تھے, کیا کہتے ہیں نائجیریا سے آ رہے تھے, انڈیا سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے. اور کسی کی یہ نہیں تھی کہ ہم نے یہاں پہ رہ کے جاب کرنی ہے. شاید ان کے پاس وہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے تھے مگر کوئی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے یہاں پہ اب سیٹل ہونا ہے. وہ کہتے نہیں بھائی ہم واپس جا رہے ہیں اپنے ملک, ہم یہاں سے پڑھ کے اب اپنے ملک جا کے اپنے ملک کو اہمیت دیں گے اور وہاں پہ کام کریں گے. ہم یہاں کے اسکلز اور تھیوری پڑھ کے پریکٹیکل وہاں پہ جا کے کریں گے. تو لوگوں کا تو اللہ معاف کرے کبھی کبھار میں نے یہ بھی سنے ہوئے ہیں کہ پاکستان یہاں پہ آتے ہیں اور اتنا یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے واپس جانا ہے یا نہیں, یا واپس جا کے کام کرنا ہے یا اسکلز واپس جانے ہیں. تو وہ بس یہاں پہ کر لیتے ہیں ایجوکیشن, یہاں پہ ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ سیٹل ہونا ہے. تو وہ بس ایک انٹری ٹکٹ ہوتی ہے ملک میں. تو ہماری کبھی کبھار بہت لمیٹڈ ہوتی ہے, بہت ون ڈائمینشنل ہوتی ہے. تو ہم جو سارا ملک جو اب ترقیاں کر رہا ہے ہماری سوچ ان کی طرح نہیں ہے. آپ دیکھ لو تاکہ یہاں پہ ایک اور ڈیویڈنڈ ہے کہ بندہ اگر یہاں سے پڑھے یا اور واپس جائے, مینلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز انڈیا, پاکستان, چائنا, مگر یہاں پہ اگر ویسٹرن ہیمسفیئر سے کسی کی ایجوکیشن ہو تو اس کی سیلری بہت بڑھ جاتی ہے واپس جا کے. وہ لٹرلی ڈالروں میں, یورو میں, پاؤنڈوں میں کماتا ہے. تو اس کی کوالٹی آف لائف بھی بہت اچھی ہے. تو ان کی سیلری ہائر ہے, ان کو عزت اتنی ملتی ہے, ان کی اہمیت ہے. اور ایک بات ہوتی ہے میں نے نوٹس کہ جب یہاں کا بندہ لینگویج سیکھ لیتا ہے, انگلش پڑھ لیتا ہے, اپنا ڈیٹا کلیکشن انکریز کر لیتا ہے, تو جب واپس جاتے ہیں لوگ اس کو اسٹینڈرڈ بیئرر سمجھتے ہیں, لوگ اس کو فرنٹ لائن پہ رکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی یا اگر ہم نے بورڈ آف ڈائریکٹر یا مینجمنٹ کو جواب دینا ہے تو یہ بندہ ہمارے لیے جواب دے سکے گا, تاکہ اس کی کریڈیبلٹی ہے ہم سے تھوڑی سی زیادہ, اس کے ورڈ سلیکشن ہم سے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے, یا ہم سے شاید زیادہ پڑھا لکھا ہوا ہے. ویسے ایسے ہر وقت ہوتا نہیں ہے مگر لوگوں کی ایسے ہی سوچ ہوگی تو بندے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اچھا میں عباس بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ کس لیول کے جو کلاس کو آپ مطلب ایجوکیٹ کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں؟ میں ابھی کرنٹلی سیکنڈری اسکول میں کام کرتا ہوں, سو 11 to 16 یہاں سے لے کے 16. صحیح. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ جب اے لیول سے بچہ اسٹارٹ کرتا ہے ایجوکیشن, تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے کو کیسے تیار کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے, یا کس طرح اس کو ان کا پڑھانے کا طریقہ کیسے ہے؟ جیسے کہ اکثر ہمارے یہاں پہ دیکھا جائے تو بڑے سرکاری اسکولوں کی میں بات کروں گا, پرائیویٹ پھر بھی تھوڑا سا امپروو کریں, تو یہاں پہ جو ہے رٹا سسٹم چلتا ہے, یہاں پہ بچے کو رٹا لگوایا جاتا ہے. یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. بالکل صحیح. تو یہاں پہ آپ کو سیکنڈری اسکول میں 11 سے لے کے 15 تک بہت اچھی ٹریننگ ملتی ہے, تاکہ 16 تک آپ لیگل ہو پڑھنے کے لیے. اس کے بعد اگر آپ کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو, یا آپ کالج جانا چاہو آپ کر سکتے ہو. تو یہاں پہ بہت سسٹمیٹک, آلموسٹ روبوٹک موشن ٹریننگ کرتے ہیں بندے کے اندر. تو اگر بندہ کچھ
یہاں پہ اگر ہمارے اسٹوڈنٹس جیسے اوپر نیچے کرتے ہیں، اب معاملہ اتنا سویئر ہو گیا، ہم سیدھا اس کے ماں باپ کو میسیجز کر لیتے ہیں، وہاں پہ اس کو ای میل کر لیتے ہیں کہ امی ابو کو آپ کا بچہ یہ کر رہا ہے، ہم اس کو ڈیٹینشن دے دیتے ہیں، ہم اس کو آئسولیشن میں رکھ دیتے ہیں، اکیلا اس کے پاس، کہ وہ اپنا بیہیویئر کرے، دوسروں سے دور کر دیتے ہیں، اس کو جیسے کھیلنے نہیں دیتے، اور جو بھی جو ہوتے ہیں ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی اسکول کے بعد جو بندے کو ذرا فٹ رکھنا چاہیے، ہم اس کو وہاں سے باہر کر دیتے ہیں. تو بندے کی یہ ایک نیچرل انکلیشن ہوتی ہے کہ میں بھی انوالو ہوں لوگوں کے ساتھ، میں انجوائے کروں، میں بھی کسی جگہ پہ کروں. تو اب جب وہ اسے روک کر لیتے ہو نا، پھر وہ سوچتا ہے یار میں نے اپنی ذرا نا اپنے آپ کو ذرا ٹھیک کرنا ہے. تو ایکسٹرا کریکولر ان معاملوں میں بہت اچھا ہے کہ لوگ بس ایجوکیشن کو یہ نہ بس اتنی سسٹمیٹک ہو کہ بس ریڈ رائٹ ریسائٹ بس ہم خود بیٹھے جائیں اور سمجھ جائیں. تو ایک فری کو سیلف ایکسپریشن لوگوں کو دیتا ہے. تو وہاں پہ کہ سارا وہ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں، تو اسے انجوائے کریں، اپنی سیلف ایکسپریشن انوالو کریں، جو ہر وقت ڈیٹا کلیکشن کنسائز فارمل ڈیٹا میں نہیں آتی، جیسے گانا، ڈانس کرنا یا کچھ کریٹو اپنا کچھ دکھانا، ایسے کچھ. تو لوگوں کو جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ اسکول بس یہ نہیں ہے جو چیز مجھے بورنگ لگتی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے اندر میں انکلوڈ ہو سکتا ہوں. تو ان معاملوں میں ایجوکیشن وہ بس فری فال ہوتی ہے، وہ بہت فلیکس کی طرح وہ جواب دیتے ہیں، وہ بہت جلدی انکوکیٹ ہوتے ہیں ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں. تو پاکستان میں ایجوکیشن فری نہیں ہے، تو کبھی کبھار اسکولس اس بینر میں آ جاتے ہیں کہ وہ بس پروفٹ اپنا ڈھونڈتے ہیں، وہ کیسے اپنے پیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں. تو ان معاملوں میں کہ اگر اس کلونی میں رکھے ہمیں زیادہ ملیں گے، اس کلونی میں رکھے تو اسے کم ملیں گے، تو پھر کمپلیسنسی بھی آ جاتی ہے کہ ہم اتنے پیسے اسکول میں نہیں ڈال سکتے تاکہ یہ ایک بزنس ہے. ان معاملوں میں کہ اسٹوڈنٹ اپنی جگہ سے کچھ اور ہمیں دکھا سکے، نیسسرلی کتابوں میں نہیں ہوتا. میں جب جوان ہوتا تھا میں بہت باکسنگ کرتا تھا، میں 50 فائٹس لڑا. تو بہت آپ ذرا یہاں پہ کبھی آئیں گے، میں اپنا ٹرافی کیس آپ کو دکھاؤں گا. تو مجھے یہاں پہ سپورٹ ملی، مجھے کلبوں سے سپورٹ ملی، اسکول نے بھی یہ بات اکنالج کی، مجھے جیک پچی اوارڈ دیا. جیک پچی اوارڈ میں آپ کو 300 پاؤنڈس دیتے ہیں، جو میں 1 لاکھ بنتا ہے کہ اب اپنے آپ کو سکو، یہ آپ کا خواب ہے اور ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور میں اسکول میں نہیں باکسنگ کرتا، میں پتہ نہیں شام کو جاتا تھا کہیں اور جگہ تھا. مگر یہ بات بھی انہوں نے نوٹس کی کہ یہ عباس کا خواب ہے، تو ان بات میں جہاں پہ یہ پل رہا ہے ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ہر چیز کا ٹیلنٹ ریکگنائز کرتے ہیں. اور میں پاکستان کی باکسنگ بھی بہت صحیح طرح فالو کرتا ہوں. ایک دیر بلوچ ہے، تیسرے کا نام بھول گیا مگر وہ کرتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ کہ پاکستان ہمیں ریکگنائز نہیں کرتا، ہمیں خود اپنے آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور ایک باڈی بلڈر ہے پاکستان کا، اس نے مسٹر نیشنل ٹائٹل جیتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ تھائی لینڈ گیا تھا، انڈیا کو ہرایا، شری لنکا کو ہرایا. تو اس نے یہ بات کی جیتا جیت کے مجھے اپنا گھر بیچنا پڑا، مجھے اپنی گاڑی بیچنی پڑی. ایسے ہی ہے، ایسے ہی کہتا میں نے اپنی موٹر سائیکل بھی بیچ دی اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کا. کہتا کوئی ایسے تھرڈ ہی پارٹی نہیں تھی مجھے انفلوئنس کرنے کے لیے. ایسے ہی تو پھر میں یہ کنورسیشن بھی آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ یہاں پہ آئے پاکستان سے، انڈیا سے یا کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے، بہت سرپرائز ہوگا کہ لوگ کا بہت ساتھ دیں گے. یہاں پہ کمیونٹی افیئرس بہت ہیویلی انٹر لنکڈ ہیں. تو اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہوں، اب وہ نئی ڈویڈنس ملتے جب وہ ملتے تھے جب مجھے چھوٹے ہیں، مگر ان باتوں سے میں بہت اپریشیٹ ہوں. مجھے اخباروں میں بھی دیکھے کہ عباس نے یہ اکمپلش کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اخبار میں آیا تھا، اسکول کی مجھے بتایا تھا، میں نے آپ کو دیکھا. کہا مجھے پھر دوسرے دن لے کے آیا کہ ہاں دیکھ تو اخبار پہ ہے. تو ان باتوں میں آپ کو بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور جب دوسرے سپورٹ کرتے ہیں آپ نیچرلی زیادہ موٹیویٹڈ ہو جاتے ہو. آپ کے پاکستان میں کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سپورٹ کیا جاتا ہے، وہاں پہ پراپر طور پہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، یا جو مطلب وہاں پہ ادارے بنے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. اچھا میں آپ سے کویسچن یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم دیکھیں اربن ایریاز یا رورل ایریاز، یا ہم بات کریں پرائیویٹ اسکولس کی یا گورنمنٹ اسکولس کی، تو وہاں پہ کیا مطلب ڈفرینس ہے اور یہاں پہ کیا ڈفرینس ہے؟ اگر ہم اس پہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ وہاں کے اگر گورنمنٹ اسکول یا پرائیویٹ اسکول کے اندر کیا ڈفرینس ہے، یہاں کے آپ نے پاکستان کا سسٹم بھی دیکھا ہے، یہاں پہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ سسٹم کے اندر کیا فرق ہے؟ جی بالکل. میں نے بس یہ دیکھا ہوا کہ پہلے میں رورل ایریاز کو ٹچ کروں گا. رورل ایریاز یہ ان کے ڈفرینس ہے پاکستان میں کہ ان ایریاز کو جیسے بندہ دبا کے رکھتا ہے یا اگنور کرتا. کلاسزم اور کاسٹزم بہت ہیویلی امپیکٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو. ابھی آپ بندے کی پوری آکوپیشنل آئیڈینٹی ایک ہی رہے گی تاکہ ان کے بچے ایک اسکول جا سکتے ہیں، تاکہ وہ عیسائی ہیں یا وہ کوئی ڈفرینٹ مذہب سے ہیں یا کوئی ڈفرینٹ
اسلام کا وہ جو مانتے ہیں. انڈیا میں یہ چیز جتنا بھی انڈیا آگے چلا گیا وہ ابھی چیز ہے انڈیا میں ابھی بھی برہمن ہے اور وہ چھوٹے لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنے اسکول میں. پاکستان میں بھی ایسے ہے مگر کمپلیٹ ڈفرنٹ ریزنس. یہاں پہ ایک معاملہ ہے, یہاں پہ ایک سسٹم ہوتا ہے وہ جاب سیکرز الاؤنس ہوتی ہے. اگر بندہ بہت پور فیملی سے ہے, پور سسٹم سے ہے, تو وہ پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ اسکول جا سکتا ہے جو باقی ڈفرنٹ کلاس سے ہیں, ڈفرنٹ مذہب سے ہیں, ڈفرنٹ اسکن ٹون سے ہیں, ایتھنیسٹی, اور گورنمنٹ ان کی فیملی کو سپورٹ کرتی ہے. پتہ نہیں 130 پاؤنڈ پر پرسن ملتا ہے ایسے کچھ, کہ وہ اپنے آپ کو ہیڈس ابو سی وہ اپنے آپ کو افلوٹ رکھ سکتے ہیں. ان کو جیسے اپنی کتاب افورڈ کر سکتے ہیں, کھانا افورڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ اتنا انکم نہیں بنا رہے جتنا ایوریج فیملی ہاؤس ہولڈ کا ہوتا ہے, تو گورنمنٹ ان معاملوں کو دیکھتی ہے, ہر بندے کو انکلوسیو رکھنا چاہیے کہ ایک ٹائٹ کمیونٹی ہو. تو پرائیویٹ اسکول کا یہ ہے کہ ہر بندہ پرائیویٹ اسکول میں جا سکتا ہے. وہ بس چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں. تو ایک بندہ تھا وہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا تھا, وہ اپنا انڈین اس کا نام ہے, وہ سال کا 40,000 پاؤنڈ دیتا تھا پرائیویٹ اسکول میں. وہ پاکستانی روپے میں بنتے ہیں 1 کروڑ روپے سے اوپر ایک سال کی فیس. مگر پرائیویٹ اسکول کی یہ اچھی بات ہے کہ وہ بہت اسٹرانگ ان کے کنیکشن ہوتے ہیں بہت ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز کے ساتھ, اور ٹاپ ٹیئر یونیورسٹیز کے ساتھ بہت ہائی پیئنگ ہائی جو نوکریاں ہوتی ہیں, بہت ہائی ٹاپ ٹیئر بینکس اور ویری ہائی فیلڈز, اور جو کیا کہتے ہیں جو لوگ جن کی نوٹرائٹی ہوتی ہے آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہو. آپ کی ان کی ریفرنس آپ وہاں پہ جا کے ورک ایکسپیرینس کر سکتے ہو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے. تو ہائر کوالٹی آف لائف ہوتا ہے ان لوگوں کا. مگر یہ وہ لوگ جاتے ہیں جن کے ماں باپ کے پاس بڑی پیسہ ہے اور وہ اپنی کلاس میں رکھنا چاہتے ہیں, اپنی کمیونٹی میں رکھنا چاہتے ہیں. تو مگر یہ لوگ چھوٹے لوگ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ اتنا مکس نہیں کرتے ہیں کہ جیسے ہوتی ہے کہ علاقے میں بھی جاؤ تو آپ کو اوپر نیچے دیکھتے ہیں. مگر مگر گورنمنٹ نے اتنی بھی کوشش کی ہے نا, تو افیکٹو کوشش کی ہے. یہ پیڈ آف ان ڈویڈنڈس. میں اتنے اچھے علاقے میں نہیں رہتا تھا مگر میں اسکول گیا ہر لوگوں کے ساتھ, اور یہ بات بھی اچھی ہے کہ ایجوکیشن بھی ہائر ایجوکیشن لیول پہ جاتی ہے وہ بھی آپ کے لیے فری ہوتی ہے. گورنمنٹ آپ کو الگ دیتے ہیں پیسے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور لاکھوں میں دیتے ہیں. اور پھر آپ کی یونیورسٹی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, وہ بھی لاکھ ہے. گورنمنٹ وہ تو لٹرلی آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں, آپ بس پڑھو وہاں پہ جہاں پہ پڑھو. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر سب سے بڑا بیٹا ہے یونیورسٹی جا رہا ہے, اس نے کمانا بھی ہے, اس نے اپنی فیملی کی بھی لک آفٹر کرنی ہے, اس نے اپنی بھی سپورٹ کرنی ہے, اپنی ایجوکیشن کی, کھانے کی, رینٹ کی, گھر کی رینٹ کی. اور اللہ معاف کرے اگر اس کے بہن بھائی اور اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو اس بیچارے کو میں بہت افسوس دیتا ہوں اس کے لیے. اچھا میں یہ کویشچن پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے وہاں پہ جہاں آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں, کیا وہاں پہ انڈین کمیونٹی سے لوگ بھی ہیں یا پاکستانی کمیونٹی سے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں وہاں پہ؟ ہاں جی ضرور. تو ان کے اندر آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں, ان کے اندر آپ کیا انڈین اسٹوڈنٹ یا پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اندر ڈفرینس کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں اگر سچ بتاؤں, جو انڈین لوگ ہیں نا وہ فور سائٹڈ ہیں, ان کو پتا وہ ان کو کیا چاہیے. اور ہمارے جو پاکستانی ہیں ہم تھوڑے سے امپلسو ہیں, تھوڑے سے ریئیکشنری, تھوڑے سے اسٹیمولیشن ڈریون, تھوڑے سے بس کوئی چیز آگے ہم خوش ہو گئے, کوئی چیز نہیں آگے آئی ہم خوش نہیں. ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ چل 10-15 سال میں نے کیسے کاروبار چلانا ہے, میں نے کیسے آگے جانا ہے, کیسے پیسے بنانے ہیں, میں کون سی انڈسٹری میں جاتا ہوں جہاں پہ فائنینشیل کمپنسیشن ہے, فائنینشیل بینیفٹس ہیں, جہاں پہ میری کوالٹی آف لائف ہائی ہوگی, میں کیسے دیکھتا ہوں. تو وہ چیز نا وہ ایجوکیشن کے ساتھ ان کا کیا. تو جو انڈین اسٹوڈنٹس ہے جو آپ نے پوچھا تھا وہ بہت صحیح طرح پڑھتے ہیں, بہت صحیح طرح پڑھتے ہیں. ان کے گریڈس پورے یو کے میں سب سے ہائر ہیں آؤٹ آف ایوری ون. وائٹ بلیک ہمارے پاکستانی شرح کے سب سے ہائیسٹ گریڈنگ کمیونٹی ہے وہ انڈینز ہیں. اور پاکستان کا اب پتہ نہیں مگر 10 سال پہلے ون آف دا لویسٹ تھی. تو اچھا میں تھوڑا سا ہم انڈین ایجوکیشن کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے کہ اگر آپ تھوڑا سا اگر آپ کو آئیڈیا تو ہوگا کہ انڈین نے کیسے ایجوکیشن اپنی امپروو کی. اگر دیکھیں تو ان کے ایجوکیشن لیول کو دیکھیں تو ہر جگہ پہ ان کا سی ای او لگ رہا ہے. اگر آئی ٹی سیکٹر کو دیکھیں انہوں نے بہت امپروو کیا ہے. ایون کہ اتنا کہا جاتا ہے کہ انڈین جو اسٹوڈنٹ ہے یا انڈین جو ہے وہ
دنیا کے اندر ان کا ایسا وہ سسٹم لے کے آ رہا ہے کہ آخر ایک ٹائم آئے گا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر ان کے ہی جو سلیبس ہے وہ پڑھایا جا رہا ہوگا. میں نے اسے سنا ہے. نہیں بالکل صحیح بالکل صحیح. انڈیا یہ ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن فیسلٹی کو اتنا ریفرنس نہیں کرتے, وہ باقی ایجوکیشن کو ریفرنس کرتے ہیں. تو یہ بات ہے, جیسے میں بس یہی کہہ سکوں کہ جو انڈینس میں نے دیکھے ہیں وہ وہی سیکھنا اور ان چاہتے سب کی انگلش بھی امپروو ہے, اور ان سب کی انگلش بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی انگلش بہت امپروو ہے, بہت اچھی انگلش بولتے ہیں, اور ہمارے یہاں پہ انگلش سے بھاگا جاتا ہے. ہیں. بالکل صحیح بات. ان کی جو لنگوسٹک ایپٹیوڈ ہے, جو آپ نے بالکل صحیح کہا, وہ بہت سملر ہے گوروں کے ساتھ, بہت سملر ہے امریکنوں کے ساتھ. یہ بھائی وہ ان کا ٹارگٹ آڈینس ہے, وہ ان سے آگے زیادہ جانا چاہتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو ان لوگوں کو اتنا کمال بنا رہی ہے, ان لوگوں کو اتنا سکسیسفل بنا رہی ہے. وہ مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ, اپنے ٹارگٹ آڈینس کے ساتھ, اور اس بات میں وہ ایجوکیشن کو بہت اہمیت دیتے ہیں تاکہ ان چیزوں سے وہ سیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو پروپیل کر رہی ہے دوسروں کو آگے. امریکہ فور فرنٹ پہ ہے, یو کے فور فرنٹ پہ ہے. یہ چیزیں دیکھ کے اور سیکھ کے انڈیا بھی اب فور فرنٹ پہ آ گیا. اب وہ امبانی کو دیکھ لو, اس نے پہلی دفعہ ہسٹری میں میٹ گالا جو ہے یہ اداکاروں کو وہ انڈیا میں لے کے آیا. اس نے پہلی دفعہ کی شاہ رخ خان بھی, سلمان خان بھی, ٹام ہالینڈ سارے اس نے ایک گروپ میں رکھے. تو یہ چیز یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اسی انڈسٹریز میں جاتے ہیں, اسی انڈسٹریز کو دیکھتے ہیں اور اسی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اتنے ابھی آلریڈی اسٹیبلش اینٹیٹیز ہوتی ہیں, ابھی اسٹیبلش لوگ ہوتے ہیں. ان کوانٹٹی سے یہ دور رہتے ہیں جو کوئی ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ نہیں ہوتی. جیسے ہم پاکستانی ہیں, ہم نے کبھی نہیں کیا, کوئی لوگ ابھی ہمیں نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں فیوچر میں, ایک لوگوں کا ابھی کیا سٹانس ہے جیوگرافیکل یا فائنینشیل ایسپیکٹس میں. تو ہم نے ابھی اتنا کچھ کمایا نہیں ہے. اگر امریکہ نے کمایا, سب امریکہ کی کاپی کرتا ہے, یو کے نے, آسٹریلیا نے, نیوزی لینڈ نے. تو انڈیا بھی اسی راستے میں لٹرلی ٹارگٹ ریسرچ, مارکیٹ ریسرچ دیکھتا ہے, اپنے ٹارگٹ آڈینس کو دیکھ کے پھر آگے اپنے آپ کو پروپیل کرتا ہے کہ ہم نے اب کیسے آگے جانا ہے. اچھا عباس بھائی, میں ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے, ہم اس کو ختم کریں گے. صرف لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وے فارورڈ کیا ہے اس کا, آخر ہم اس سے پاکستانی جو ہے کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے ملک کو بھی تو آگے لے کے جانا ہے, یہ بتائیں کہ ہم اب اسے امپروو کیسے کر سکتے ہیں. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, وہ بات میں سچ کی تھی. پاکستانی یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پاکستان میں کیا ہے. اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں, جہاں پہ سارے یہاں پہ جو مولوی صاحب ہیں سب پاکستان جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. مگر اگر انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اگر دیکھی جانا, دنیا کا پتہ نہیں 100% پنک سالٹ پاکستان سے ہی آتا ہے. پاکستان پوری دنیا کا فٹ بال مینوفیکچر کرتا ہے. جو یہ نہیں جو کھیلتے ہیں لوگ فیفا ورلڈ بالکل, کپ, فٹ بال کرتے ہیں, سرجیکل آلات کرتے ہیں, جی بالکل, اور یہاں سیالکوٹ میں بنائے جاتے ہیں. بالکل سیالکوٹ میں. اور یہاں پہ جو اتنے مہنگے کپڑے جو پتہ نہیں 1 لاکھ 2 لاکھ کے لوگ خریدتے ہیں, سارے پاکستان میں پتہ نہیں 500 یا 1000 روپے میں بناتے ہیں. تو پاکستان لیڈر ہے انڈسٹریلائزیشن میں, وہ اتنا جیسے انوویٹو ہے کہ یہ ہمارے پاکستان کو نہیں دیکھتے, ہم پاکستان کو کمپلیٹلی اگنور کرتے ہیں. ہمارے پاس یہ مینٹالٹی آ گئی ہے کہ گلاس از گرینر سمویئر ایلس, کہ اگر ہم کہیں اور جائیں گے ہمیں وہاں پہ اپنی منزل ملے گی. ورنہ پاکستان میں اتنی انٹیپڈ اپرچونٹیز ہیں جو شاید ہم خود نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, یا کسی نے ہماری اویئرنیس میں نہیں لے کے آئے کہ ہم یہاں کیپٹلائز کر سکتے ہیں, ہم یہاں پہ فور فرنٹ بن سکتے ہیں. یہاں پہ پوری دنیا کے ہمارے پاس آئے ہم سے بزنس کرنے کے لیے. اب پاکستان ماربل بیچ رہا ہے اٹلی کو, اٹلی خریدتا ہے, پاکستان کا نام نکالتا ہے اور اٹلی لکھ دیتا ہے میڈ ان اٹلی. اور پتہ نہیں کتنا ہائی پرسنٹیج وہ چارج کرتے ہیں کمپیئر ٹو جتنا پاکستان خود بیچے ان لوگوں کو جو اٹلی خرید رہے ہیں. کتنی کامیابی کام کرے گا. اور یہ ایسپیکٹ, یہ ماڈل آپ ہر انڈسٹری کو آپ اٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو عباس بھائی بہت شکریہ, آپ نے ایجوکیشن بتائی پاکستان کی, ہم نے پاکستانی ایجوکیشن پہ روشنی ڈالی, انڈین ایجوکیشن پہ روشنی ڈالی, اور کمپیریزن کیا کہ یو کے کیسے بہتر ہے اور ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پھر لیتے ہیں, انشاءاللہ لیں گے, تو ہم اس پہ ہیلتھ سیکٹر پہ بات کریں گے انشاءاللہ.